हमारी आगा जवाद नकवी से कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है। अभी काफी अरसे से हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, वजह यह है कि लोग उनको पहचान गए हैं। लेकिन अब कुछ मुद्दत से तकरीबन 1 साल से वो डायरेक्ट हमला कर रहे हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की गैबत पर, और ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि गैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में इमाम से कोई शियों का राबता नहीं है और कोई निज़ाम नहीं चल रहा, और स्टेप बाय स्टेप वो ये बावर कराना चाह रहे हैं कि ये अकीदा गलत है। अब इमामत एक निज़ाम है, सिर्फ एक अकीदा नहीं है, और दूसरा इमामत तसलसल है, आबद तसल्सुल। ये चीज़ें हमें सीखनी है आज कि हम अपने एतकाद के मुताबिक इमामत को सिस्टम में लाएं और इमामत को तसलसल में। ये इंतशियाब अमानिरी बाबू हर चंद मैं पहले एक तालिब इल्म की हैसियत से कोशिश करता रहता हूँ कि जो भी मुसलमान जमयतें हैं और ख़ुसूसन जो एक आलमगीर हैसियत रखती हैं उनके बारे में अपनी हद तक तालिब इल्माना मालूमात रहें। लेकिन कल जमात इस्माइलिया और उनके सिस्टम के बारे में जो तशरीहात उन्होंने पेश की, कॉन्स्टिट्यूशन अपना और उसके साथ उन्होंने वजाहत की, तो बहुत खुशी हुई देखकर, वो नज़्म व इंज़बात देखकर और उस कॉन्स्टिट्यूशन को, और ख़ुसूसन आपके सिलसिला के जो रहनुमा हैं, रहबर हैं, इमाम हैं, उनकी तरफ से जो हिदायतनामा व जो तरीक़ाकार मुकर्रर किया गया है, जितनी भी कामयाबियाँ आपको नसीब हुई हैं पाकिस्तान की सतह पे, यहाँ इस गिलगित बल्तिस्तान की सतह पे या आलमी सतह पे, उसमें क़यादत का बहुत बड़ा किरदार होता है। और क़यादत एक इंजन की तरह एक उम्मत तश्कील देकर, ढांचा बनाकर उसको रहनुमाई करती है। और मैंने पहले भी कहा, मैं तो शायद आप में से बाज़ों ने वो गुफ्तगू या उसका वो हिस्सा सुना होगा, मैं अपने हम मसलक शिया इस्ना शरिया जमात और ख़ुसूसन पाकिस्तान के जवानों को, उलमा को, सब को ये कहता हूँ कि हमें सीखना चाहिए, और ख़ुसूसन इस जमात से जो शिया जमात हैं, और अपने बुनियाद हमारी एक है, और इस वक्त उन्होंने जो सिस्टम कायम किया है ये काबिल तक़लीद सिस्टम है, मुनज़्ज़म और तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, और इसके अलावा दीगर जो कम्युनिटी सर्विसेज आप दे रहे हैं पूरी दुनिया को, मुल्क को, बल्कि मैं ख़ुद इलाज करवा चुका हूँ आगा ख़ान कराची अस्पताल से, और वहाँ जब मैं बिस्तर पे अकेला था कमरे में, नर्सेज़ वगैरह बाहर चले गए थे सारे, तो अटेंडेंट्स भी नहीं थे, मैं अकेला कमरे में उस बेड पे लेटा हुआ, तो ये सोच रहा था कि एक छोटी सी जमयत पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्तेलाजी इदारा इन्होंने बनाया है, और आज सुन्नी को भी इलाज यहाँ कराते हुए फ़ख्र महसूस होता है, शिया को भी, वहाबी को भी, देवबंदी को भी, बरेलवी को भी, जितने। तो ये एक खिदमत है जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए, साथ उसके यूनिवर्सिटी है, और फिर इसके अलावा दीगर जो सर्विसेज हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि हम अदद में भी ज़्यादा हैं, जमीयत भी ज़्यादा है, वसाइल भी ज़्यादा हैं, लेकिन हम ऐसा कोई काम कर नहीं पाए। तो कमज़ोरी जो वो है वो हमें अपनी समझनी चाहिए, और ये बात मैंने मजलिस में बरमला कई दफ़ा तकरार भी की कि सीखने का मौका मिलता है जब हमें, तो हम सीखें, और ख़ुसूसन अपने भाइयों से और अपने ही सिलसिले से जो हमें तजर्बात मिलते हैं, वो सरमाया है सारी इंसानियत का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने शहरियार आबिदी का एक मुख्तसर वीडियो क्लिप समाअत फरमाया, जिसमें उन्होंने उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह का एक छोटा सा क्लिप भी लगाया हुआ है, जिसमें उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह इस्माइली कम्युनिटी को मुखातब करके ये कहते हैं कि आपने इमामत को तसलसल के साथ एक सिस्टम के तौर पर जो है चलाया है आगाज़ से, और हम शिया ने इमामत को फ़कत एक अक़ीदे के तौर पर लिया है। और आज जो इस वक्त दुनिया भर में आपका नाम है, और आपने जो तरक्की की है, आपके जो तालीमी इदारे हैं, आपका जो हेल्थ का सिस्टम है, ये बताता है कि ये जो आपने इमामत का तसलसल एक सिस्टम के तौर पर आपने मुतारिफ़ करवाया है शुरू से, इसी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। दर हकीकत जब पिछली दफ़ा वहदत उम्मत के प्रोग्राम के हवाले से उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने गिलगित का दौरा किया था,
تو اس وقت گلگت بلتستان میں جتنے بھی مسالک رہتے ہوں، جن میں نوربخشی ہیں، آغا خانی ہیں، شیعہ ہیں، اہل سنت ہے، ان سب نے استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے وحدت امت کے پروگرام میں شرکت بھی کی تھی، اور پھر اپنے اپنے جو دینی مراکز ہیں ان میں استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کو مدعو بھی کیا تھا۔ تو اس دوران استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے جو ریجنل کونسل ہے علی آباد حنزہ میں، وہاں پر استاد محترم نے وہاں پر ان کا دورہ کیا، اور وہاں جو ان کا سسٹم بنا ہوا تھا اور جو وہاں پر ان کے امام کے جو فرامین اور ان کے جو ہدایات تھے وہ دیکھ کر استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ سمیت ہم سب ان سے متاثر ہوئے۔ اور اس کے بعد جب استاد محترم نے گلگت کا دورہ کیا، گلگت سٹی کے اندر، اگلے دن وہاں کا جو جماعت خانہ ہے سب سے بڑا اسماعیلی جماعت خانہ گلگت میں واقع ہے، تو وہاں پر انہوں نے استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کو دعوت دی۔ وہاں پر پہلے جو ان کے عالم دین تھے انہوں نے خطاب کیا، بعد میں استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے خطاب کیا، اور اس دوران پھر استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے اس بات کا تکرار کیا کہ اس وقت آپ خدمت کے میدان میں آپ سب سے آگے ہیں۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سنی بھی اور شیعہ بھی آپ کا محتاج ہے۔ آپ کا جو یونیورسٹی سسٹم ہے پاکستان کے اندر، آپ کا جو اسکولنگ سسٹم ہے، آپ کا جو ہیلتھ کا نظام ہے پاکستان کے اندر، آپ کا جو بینکنگ کا نظام ہے، یہ سارا جو ہے اس سے پورے سنی و شیعہ استفادہ کرتے ہیں، اور آپ کے جو آغا خان ہاسپٹلس پاکستان بھر میں بنے ہوئے ہیں وہاں پر علاج کروا کر شیعہ و سنی فخر کرتے ہیں۔ تو یہ پھر بعد میں جب استاد محترم نے یہ خطاب ختم کیا، بعد میں انہوں نے وہاں پر اہتمام کیا تھا ریفریشمنٹ کا، تو اس دوران گفتگو میں استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے ان سے بات کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، یہ کلپ شہریار عابدی کو ہاتھ آیا ہے جس کو اس نے مختصر کاٹ کر لگایا ہے، جس میں استاد محترم نے تفصیلی بات کی تھی کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسماعیلیہ کے پاس ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے، ان کا ہر جو ہے نظام اپنا الگ سے علیحدہ پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں بنا ہوا ہے۔ اگر ان کا ہیلتھ سسٹم کی ہم بات کریں، ان کے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کی ہم بات کریں، ان کا جو بینکنگ ہے، معیشتی جو ان کا نظام ہے ان کی بات کریں، تو استاد محترم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے جو امامت تھا اس کو آپ نے فقط عقیدے کے طور پر نہیں لیا ہے بلکہ آپ نے اس کو عملی جو ہے نظام کے طور پر لیا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ خدمت کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ استاد محترم نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ امامت ہے یہ فقط عقیدہ نہیں ہے کہ ہم نے فقط 12 اماموں کے نام ہم نے یاد کرنے ہیں اور ثواب کی نیت سے پڑھتے اور ورد کرتے رہنا ہے، بلکہ یہ جو امامت ہے یہ ایک پورا سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسان کی معاشرتی زندگی کے لیے، انسان کی معاشی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سیاسی نظام ترتیب دیا ہے اس کا نام امامت ہے۔ سب سے پہلے تو انسانوں کے اوپر حاکمیت کا حق اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، اس کے بعد 1,24,000 انبیاء کو حاصل ہے، ان کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، تو پھر جو 12 ائمہ معصومین علیہ السلام آئے اور آخری امام مصلحت خداوندی کے تحت پردے غیبت میں چلے گئے ہیں، تو اس دوران بھی یہ جو امامت کا سلسلہ تھا یہ رکا نہیں تھا بلکہ یہ جاری تھا۔ لیکن عملاً ہم دیکھیں تو امام زمانہ کے غیبت کے بعد اور 4 جو نائبین تھے، نائبین خاص کے بعد 1200 سال بعد جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں ولایت فقیہ کے عنوان سے اسلامی نظام قائم کیا، تو تب تک ہمیں نظر آتا ہے کہ ظاہراً یہ امامت کا جو نظام تھا وہ معطل تھا، اور آج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے جو شیعہ کا عقیدہ تھا امامت کا، اس کا عملی جو ہے مظاہرہ ایران میں جو ہے کیا گیا ہے۔ تو استاد محترم نے ان سے بات کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح سے آپ کے سسٹم کے اندر تسلسل ہے اسی طرح ہمارے سسٹم کے اندر بھی تسلسل ہے، اور یہ تسلسل ٹوٹا تھا بیچ میں، عملی طور پر 1200 سال کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زندہ کیا ہے۔ اب ہم بھی جو ہے اس سسٹم کی طرف جا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر شیعہ کا ایک ہی سیاسی نظام ہے اور وہ نظام ولایت فقیہ ہے زمانہ غیبت کبریٰ کے اندر۔ اگر ہم بھی عملاً اس کی پیروی کریں جس طرح سے آپ اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کی طرح پوری دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو یہ جو شہریار عابدی ہے جس کے بارے میں اس کے اپنے ہی علاقے کے ایک شخص نے کافی عرصہ پہلے میرے ایک ویڈیو کے کومنٹ میں یہ لکھا تھا کہ یہ اس طرح کا شخص ہے کہ اس نے اپنی ویڈیو بابی کے اوپر الزامات لگائے، ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کی وفات کے بعد، اور ان کی جو جائیداد تھی اس کو زبردستی اس کے اوپر اس نے قبضہ کیا، اور خود اس وقت کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے۔
اگر یہ سمجھتا ہے، یہاں پر اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، عموماً ہم اپنی عملی زندگی کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر امن ہے، وہاں پر کوئی چوری نہیں کرتا، وہاں پر کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور یورپ کی مثالیں اگر ہم دیتے ہیں، اگر استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ یہاں پر اسماعیلی کمیونٹی کی مثال دیتے ہیں اور ان سے کچھ معاملات میں سیکھنے کی بات کرتے ہیں، تو اس سے کبھی بھی یہ مراد نہیں ہوگا کہ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے اسماعیلی مسلک قبول کیا ہو۔ اگر شہریار عابدی کی ہم بات کریں تو یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ اس کو ایران میں ہونا چاہیے تھا، اس کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، یہ کینیڈا کیوں گیا ہے؟ یقیناً اسی وجہ سے گیا ہے کہ وہاں کا سسٹم جو ہے بہت اعلیٰ ہے، پاکستان کے اندر خطرات ہیں، یہاں پر بیٹھ کر چونکہ اپنی جان کی قربانی دینی ہے، اپنے مال کی قربانی دینی ہے اور اپنے بچوں کی قربانی دینی ہے، یہاں پر خطرات میں رہ کر دین الہی کا ابلاغ کرنا ہے، ترویج کرنی ہے، تو یہ یہاں پر پاکستان میں نہیں کر سکا ہے، کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، تو گویا اس نے چونکہ کینیڈا کی جو سرکاری مذہب ہے وہ وہاں پر عیسائیت ہے، تو گویا شہریار عابدی نے عیسائیت کو قبول کیا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو سب سے پہلے چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر اتنے شدید خراب حالات ہیں، گلگت کے اندر، کوئٹہ کے اندر اور بالخصوص پارا چنار کے اندر، ایسے حالات میں ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر آ کر وہ کسی محاذ پر لڑ رہے ہوتے جو سید جواد نقوی حفظہ اللہ اور ان کے فالورز کو درس دے رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر رہ کر یہ باتیں کرتے، وہ آج جو کینیڈا میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت نقطے کی طرف ہماری توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ اسماعیلی نے جو ان کا سیاسی نظام وہ باطل ہے یا حق ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک نظام ہے جس کو انہوں نے عملاً جو ہے جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ اسی طرح بالکل جس طرح اسماعیلی کمیونٹی کا سلسلہ جاری تھا، مکتب تشیع کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری تھا، انبیاء کی غیر موجودگی میں امام معصوم اور امام معصوم کی غیر موجودگی میں جو ان کے قریب ترین افراد ہیں، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے اور فقہ کے لحاظ سے جو قریب ترین شخصیات ہیں ان کو ہی حکومت کرنے کا حق حاصل تھا۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا، جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی ایران میں برپا کیا، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر تشیع کا مورال بلند ہوا ہے اور منظم شیعہ پوری دنیا کے اندر ہوئے ہیں، اگر یہ سلسلہ 1200 سال سے عملاً معطل نہ ہوتا تو یقیناً آج جو شیعہ ہوتا وہ کسی اور مقام پر ہوتا، جس کی طرف استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن حسب دستور یہ جو شہریار عابدی ہے جس کا کام شرف لانا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ جب سے فلسطین کا قضیہ شروع ہوا ہے، پچھلے 5 مہینوں سے پارا چنار کے اندر حالات خراب ہیں، اس نے اس موضوع پر کوئی بھی بات نہیں کی، کوئی ویڈیو اس نے نہیں بنائی، لیکن اس کو ہمیشہ جو ہے نظر میں رکھتا ہے، رہبر معظم سید علی خان منائدہ مظلہ العالی کے حوالے سے دبے الفاظ میں ان کے جو اقدامات ہیں ان کی یہ مذمت کرتا ہے، اور پاکستان میں استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے خلاف یہ حرزہ سرائی کرتا رہتا ہے۔ در حقیقت اس کے پیچھے وہ لقمہ ہیں جو اس کے پیٹ میں اس وقت ڈالا جا رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین پاکستان کو ایسے شر پسندوں کے شر سے اپنے ہی زمان میں محفوظ فرمائیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔